अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महवा कामरान और आज सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी के तवस्सुत से बहैसियत सफ़ीर आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं अपने मुल्क के मशहूर व मारूफ आलिम दीन जो अपनी शीरी अंदाज़ गुफ्तगू की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी इंतहाई मकबूल हैं। जी हाँ, सैयद शहरियार दाऊद साहब से। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से हमारे लिए वक्त निकाला, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने इंतहाई बिजी शेड्यूल में से मुझ जैसे नाकारा इंसान को अपने पास मदऊ किया और मुझे कुछ गुजारिशात पेश करने के लिए मौका फराहम किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। जी सर, ऐसा नहीं है। जी तो पहले हम आपसे करेंगे बच्चों की तरफ से रमज़ान के हवाले से चंद सवालात। तो मेरा पहला सवाल है, माह रमज़ान की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पहले मैंने मजाक किया, हल्का सा तफन्नुन किया। अब मैं संजीदगी के साथ आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बेटा, माह रमज़ानुल मुबारक ऐसा प्यारा महीना है कि जब ये माह रमज़ान मुबारक आता है ना तो दिलों की कलियां खिल जाती हैं। वल्लाह आज मेरी इतनी बड़ी 51 साल, आई एम अबाउट 51 ईयर्स ओल्ड नाउ, ठीक है ना। और 51 साल की उम्र के अंदर भी मेरे अंदर वही बचपना, वही मेरे जो हम छोटे होते थे 7-8 साल के, हमें रमजान की आमद का इंतजार होता था। हमारे बचपने में शहरी में लोग ढोल बजाया करते थे, वो टीन के डब्बे होते थे, कनस्तर ठा 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 वो बजाया करते थे, आवाजें लगाते थे, जागो शहरी का वक्त हो गया है, जागो। उस वक्त ये टीवी और ये मोबाइल्स वगैरह तो होते नहीं थे। लोग जल्दी सो जाया करते थे और फिर उठकर तहज्जुद भी पढ़ते थे, शहरी का इंतजाम करते थे। तो ऐसी मुबारक रोशन रातें होती थी, मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, अब वो जो माह मुबारक है हमारा ये रमजानुल मुबारक, इसकी फजीलत ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत जानती कि माह रमजानुल मुबारक में क्या बरकतें हैं, इसमें क्या रहमतें हैं, तो मेरे उम्मती ये हसरत करते, ये ख्वाहिश करते कि काश काश के सारा साल ही रमजानुल मुबारक। जी माशाल्लाह, रमज़ान करीम के इतनी महीने की बरकत इतनी है। अहमियत है। जी, तो हमारा अगला बेशक सवाल है कि रोज़ा किस उम्र से रखा जाता है? बेटा, रोजा रखा जाता है, यूं समझ लो, मैं सिंपल सादी सी बात कहूं कि जब बच्चे बड़े यानी बलूगत में पहुंचते हैं, बच्चियां जब 9-10 साल 11 साल 12 साल की हो जाती हैं तो उन पर रोजा फर्ज हो जाता है। और लड़के इस तरह 12-13 साल 14 साल के होते हैं तो उन पर रोजा फर्ज हो जाता है। जी, इसका मतलब लड़कों पे 12-13 साल की और लड़कियों पे भी कम से कम 10-11 साल से हो जाएगा। 10-11 साल की उम्र में इनको ऊपर रोजा फर्ज हो जाता है। ठीक, क्या गलती से कुछ खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं नहीं, गलती से खाने से रोजा थोड़ी टूटता है, लेकिन वो वाकई गलती हो। अब मैं खामखा ऐसे गिलास उठा लूं, ओ मैं तो पी लूं, मैं ओ जी मेरे से गलती से टूट गया और गलती से मैंने रोज पानी पी लिया था, नहीं। बल्कि हमारे नबी ने फरमाया, जिसने गलती से कुछ खा भी लिया ना रोजे की हालत में, तो वो घबराए नहीं, यूं समझे कि उसको अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह ने पिलाया, वो अपना रोजा पूरा करे, फौरन ही रोक दे जो भी खाया भी है, बस जो खा लिया सो खा लिया, जो पी लिया सो पी लिया, लेकिन उसका रोजा बरकरार है। सुभान अल्लाह। जी, बच्चों से अगर रोज़ा टूट जाए तो इसका कफ़ारा देना होगा, अगर देना होगा तो क्या होगा? ना ना मेरा बेटा, जब तक बच्चों पर रोजा फर्ज ना हो जाए, मैंने बताया ना 9-10 साल 11 साल की बच्ची हो जाए या 12-13-14 साल के बच्चे हो जाए लड़के, तो जब तक वो बालिग नहीं हो जाते ना, तो बेटा उस वक्त तक, जब तक रोजा फर्ज नहीं होगा उस वक्त तक ना कफारा है ना कज़ा है। ठीक। तो रोज़े की हालत में अक्सर लोग गुस्से में क्यों होते हैं और गुस्से को कम कैसे कर सकते हैं? देखिए बेटा, हम इंसान लोग जो है ना, मुसलमान लोग, हम क्या करते हैं कि सारा साल हम जो है ना शैतान की बातें मानते रहते हैं। इवन दो कि शैतान बंद हो गया है,
لیکن اس نے ہمارے نفس کو، ہمارے مزاج کو اتنا بگاڑ دیا ہے 11 مہینوں میں، 11 مہینوں میں اس نے ہمیں اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پابند کر دیا، یوں سمجھ لو کہ اپنے ٹرانس میں لے لیا ہے۔ اب وہ موجود نہیں بھی ہے پھر بھی ہم اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے غصے ہو جاؤ، ذرا ذرا سی بات، چونکہ بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، روزہ تو نام ہی صبر کا ہے نا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ بولنے والا اللہ ہو لیکن سنانے والا رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حضور کی زبان سے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دے گا، کیا جزا دے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ بس اب چونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ یار ان کو ثواب نہ ملے، اب وہ قید ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قید میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ ہمیں ان 11 مہینوں کے اندر اتنا ٹرین کر جاتا ہے، ہمیں اتنا اپنا یعنی کہ وہ ٹریپ کر جاتا ہے، ہم اس کے ٹرانس میں ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ کیا کر جاتا ہے، بھائی تم نے جو ہے نا روزے کے اندر سونا بھی ہے، تم نے روزے کے اندر گالی بھی دینی ہے، تم نے روزے کے اندر غصہ بھی کرنا ہے، تم نے روزے کو ہر طرح سے برباد رکھا تو ہے۔ روزے کی فرضیت تو تم کر لو گے لیکن اس کا نور ختم ہو جائے گا، اس روزے کی چمک ختم ہو جائے گی، اس روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے بیٹا؟ تو اسی لیے ہمیں غصہ آتا ہے، اسی لیے تو کہا غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے نا۔ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے؟ میرے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اچھا دوسری بات یہ فرمائی اگر تم کھڑے ہو نا تو بیٹھ جاؤ، تمہیں غصہ ہے نا تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اب اس کے اندر سائنس کی ایک بڑی پیاری لاجک ہے۔ when we are studying standing position، جب ہم اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں ہماری پوری وین، سارا ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ایک اسٹریٹ لائن میں ہوتا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جب تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، جب ہم بیٹھیں گے نا تو ہم بینڈ ہو جائیں گے، ہمارا وہ جوائنٹ بینڈ ہو جائیں گے، مڑ جائیں گے، تو وہ جو اسٹریٹ ہماری وینز تھیں، بلڈ سرکولیشن جو اسٹریٹ چل رہی تھی اس کے اندر بلاکیج آ جائے گا۔ اب وہ اس کا جو فاسٹ موومنٹ آف دی بلڈ سرکولیشن ہے نا وہ بریک ہو جائے گی، وہ کم ہو جائے گی۔ جب ہمارا بلڈ سرکولیشن کم ہو جائے گا آٹومیٹیکلی ہمارا غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ پھر ایک اور بات حضور نے فرمائی اگر تم بیٹھے ہو اور غصہ پھر بھی کم نہ ہو تو پھر زمین پر لیٹ جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے نا زمین کی، وہ ہمارے بلڈ کو جب ہم باڈی ہماری زمین پہ یا گدے پہ یا پلنگ پہ ہوتی ہے نا تو وی آر ویری نیئر ٹو دی ارتھ، ویری نیئر ٹو دی زمین، تو کیا گریویٹیشنل فورس ہمارے بلڈ سرکولیشن کو ریزسٹ کرتی ہے، اس کو کم کر دیتی ہے، ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات حضور نے فرمائی کہ اگر تمہیں غصہ آئے تو تم، چونکہ غصہ جو ہے نا یہ جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہے، اور جب تمہیں غصہ آیا کرے تو تم فوراً یا تو روزہ نہیں ہے تو پانی پی لو، اگر روزہ ہے تو وضو کر لو، کہ تھوڑا کلی کر لو، تھوڑا تھوڑا ناک میں پانی ڈال لو، جیسے تھوڑا وضو کرو گے ناک میں پانی ڈالو گے کلی کرو گے تمہارا آٹومیٹیکلی ٹیمپرامنٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی تو ماہ رمضان میں نماز اور قرآن کے علاوہ ہم اور کون سی عبادت کر سکتے ہیں؟ نماز اور قرآن کے علاوہ ہم اور کون سی عبادت کرتے ہیں؟ جی یہ پوچھ، اچھا دیکھیں رمضان المبارک میں ہر لمحہ ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف یور ٹائم از عبادت۔ روزے دار اگر سو رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، روزے دار تلاوت سن رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، روزے دار کسی کو کوئی بات اچھی بتا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، روزے دار امی کی بات مان رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، روزے دار اپنے غصے کو دبا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، روزے دار اسٹڈی کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ الغرض یہ کہ رمضان المبارک کے دن رات کا ہر حصہ ہر لمحہ عبادت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کی ہر افطار کے وقت میں 10 لاکھ
ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. اور جمعے کے دن جو روزہ افطار ہوتا ہے، جمعے کے دن جو روزہ افطار ہوتا ہے بیٹا، تو پورے ہفتے میں یعنی 7 افطاریوں میں 10 لاکھ، تو اس کا مطلب ہے 70 لاکھ. تو افطار، جمعے کی افطار کے دن 70 لاکھ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بڑی اللہ تعالیٰ فضیلت نے ہے کس طرح ہم لوگوں کے لیے ثواب کمانے کے لیے جو ہیں موقع فرمائے ہیں. تو ثوابوں کے حوالے سے ہی سوال ہے، رمضان میں جیسے ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، تو اسی طرح کیا گناہ بھی 70 گنا زیادہ ملتا ہوگا؟ اس پہ میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ یہ اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اس میں ایک نیکی کا جو ثواب ہے نا وہ 70 گنا، بلکہ بعض محدثین کرام نے، محدثین کہتے ہیں ان کو جنہوں نے حدیث کی اسٹڈی کی ہوتی ہے اور جن کو حدیث کے اوپر بہت زیادہ عبور حاصل ہوتا ہے، ماسٹرز آف حدیث جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے بڑا اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے حدیث کے اوپر. تو بعض محدثین کرام نے کہا ہے کہ 70% ثواب نہیں بڑھتا، 700 ٹائمز، 700 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے کسی بھی عمل کا. یعنی آپ نے ایک درود پاک عام دنوں میں پڑھا، غیر رمضان میں آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنے کا ثواب ملا، رمضان المبارک میں آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، 700 مرتبہ 700 ٹائمز درود پڑھنے کا ثواب ملا آپ کو. حضور نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک حرف کے بدلے، آیت کے بدلے نہیں، ایک حرف کے بدلے میں، ایک الفابیٹ کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. پھر حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. تو آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ اگر آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کو 30 نیکیاں ملی، لیکن آپ نے رمضان المبارک میں الف لام میم پڑھا تو یہ ہو گیا 700 7 3 21، 2100 نیکیاں آپ کو ثواب میں مل گئیں. لیکن گناہ اگر بندہ کرے گا، بندہ ایک گناہ کرے گا تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے امت مصطفیٰ پر کہ حضور رحمت للعالمین ہے، ان کے صدقے میں اللہ نے اس ماہ مبارکہ میں ایک گناہ کا ایک ہی عذاب لکھا ہے، ایک گناہ کا ایک ہی جرم ہے، لیکن ایک نیکی کا 700 گنا 700 ٹائمز جو ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو جو ہے رمضان کے روزوں کے علاوہ کون سے روزوں کا اجر زیادہ ہے؟ جیسے بیچ میں آتے ہیں روزے، تو ان میں سے کون سے روزوں کا اجر زیادہ ہے؟ دیکھیں 9 اور 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ کہلاتا، نہیں یہ 10 محرم کا روزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عاشور کا روزہ، یوم عاشور کا روزہ، ٹھیک ہے. اچھا، اور 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اسے کہتے ہیں عرفہ کا روزہ. جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا جس نے روزہ رکھا، اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا. ماشاءاللہ. جس نے اگر یوم عاشور کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا، کیا ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ جو ہیں 10 محرم کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے. حضور نے پوچھا تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بولے جی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. تو حضور نے فرمایا اچھا، بولا ہم اسی خوشی میں اللہ کا شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، موسیٰ ہمارے نبی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا اور اس کے ساتھ 10 محرم کا
محرم کے ساتھ ان کی میں یعنی کہ ڈفرینشیٹ کروں گا کہ یہودیوں کی جو ہے نا نقل نہ ہو جائے. میں خالی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھوں گا, میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا, یعنی 9 محرم کا روزہ رکھوں گا یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا ساتھ میں 10 کے ساتھ, تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو. تو پھر لیکن اسی سال حضور نبی کریم علیہ السلام ربیع الاول شریف میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے, لیکن ہمیں حکم فرما گئے کہ خالی اکیلے 10 کا نہیں رکھنا, یا تو 9-10 محرم کا رکھنا یا 10-11 محرم کا رکھنا. اس کے علاوہ چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخوں کو, ان کو کہتے ہیں ایام بیز یا ایام بیض کے روزے, یہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا, یہ بھی بہت فضیلت والی بات ہے کہ جو ان 3 روزوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی رزق میں اللہ تعالیٰ کثرت فرما دیتا ہے, اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ جتنے نفلی روزے رکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے. جی, تو روزے کی حالت میں دن کا سونا منع ہے, جیسے اکثر لوگ تھک جاتے ہیں, تو کیا وہ دن میں سو سکتے ہیں؟ منع تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں, بالکل منع نہیں ہے. اگر روزہ رکھ کے آپ کو نقاہت ہو رہی ہے, کمزوری فیل ہو رہی ہے, تو بجائے بیٹھ کے شکوے شکایتیں کرنا, ہائے مجھے روزہ لگ رہا ہے, میں نے تو سحری بھی نہیں کی تھی, ہائے میں نے سحری میں پانی بھی نہیں پیا تھا, میں نے لسی بھی نہیں پی تھی, میں نے دہی بھی نہیں کھایا تھا, تو یہ شکوے شکایت کرنا تو گناہ ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے, روزہ لگ رہا ہے نماز پڑھو, سو جاؤ, کیونکہ روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے نا, کیونکہ وہ گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے اس وقت. سبحان اللہ. جی, سحری کے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں, سحری اصل میں روزہ سحری کرنا اصل میں روزے کی نیت ہی ہے, سمجھ لو. اگر خدا نہ خاصا آپ کی آنکھ نہیں کھلی, اب سحری رہ گئی, اس کا مطلب آپ نے نیت بھی رہ گئی آپ کی, تو اب آپ صبح جیسے ہی اٹھے تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو ظہوہ و کبریٰ یعنی جب زوال کا وقت آتا ہے دوپہر کو کوئی تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے, اس سے پہلے آپ نیت کر لیں کہ جی میں نیت کرتی ہوں آج کے دن کے روزہ رکھنے کی, تو آپ کی نیت ہو گئی, بغیر سحری کے آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی تھی ظہوہ و کبریٰ سے پہلے, اور ظہوہ و کبریٰ یعنی بعد میں ظہر کا وقت شروع ہو گیا, اس وقت اگر آپ نے نیت کی تو پھر وہ نیت نہیں کاؤنٹ ہوگی, اس دن کا روزہ آپ کا نہیں ہوگا. ٹھیک, تو اور ٹھیک ہے حضرت, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.